राइट। तो हमें अपनी तरफ से कोई मीनिंग नहीं देनी है और जो है मगर एट द सेम टाइम हमने जो है yeah, we have to take their apparent meaning without any tahrif, without any ta'til, without any ta'kif or any tamthil. तो इन नामों के साथ अल्लाह ताला के जो नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं इनके साथ हमने कोई जो है वो भी नहीं करनी है कि किसी के साथ हम कंपेयर करें अल्लाह सुब्हानहू तआला को, या उनकी मीनिंग चेंज कर दें, या उनकी कैफियत दरियाफ्त करें, या उनको निगेट कर दें। ये कुछ भी नहीं करना है अल्लाह ताला के नामों के साथ। इस हदीस में अल्लाह ताला ने खुद क्लैरिफिकेशन दे दी है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि दिस इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अल्लाह बीइंग सिक और हंग्री और नीडिंग वाटर, बल्कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक के साथ करम और जनरोसिटी का मामला किया होता तो अल्लाह ताला को वहाँ पाता ये शख्स, और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता और उसको अजर हासिल होता। अच्छा, आई थिंक ग्रुप में एक रिमाइंडर दे दें, बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स हैं। आई डोंट नो कि सिस्टर्स जो हैं वो इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द ग्रुप एंड दे डोंट अटेंड द क्लास। तो प्लीज़ कोई रिमाइंडर दे दें कि क्लास अटेंड करने के लिए आए। ओके, आज के हमारे प्यारे प्यारे नाम अल करीम, अल अकरम और अल जवाद। हम इनको स्टडी करते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की जनरोसिटी के नाम है अल करीम एंड अल अकरम। दोनों जो नाम है वो कुरान में आए हैं बिकॉज दे बोथ कम फ्रॉम द सेम रूट। हम इनको एक साथ देखेंगे और इनकी डिफरेंसेस भी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला का नाम अल करीम कुरान में 2 मरतबा आया है। अल करीम द ऑनरेबल कुरान में 2 मरतबा आया है, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में मेंशन है, और आई थिंक हमने भी जो पोस्टर शेयर किया था, जो पिक्चर शेयर की थी इसकी मीनिंग की, तो उसमें भी ये मेंशन था कि ये नाम 3 मरतबा आया है कुरान में, बल्कि ये 3 मरतबा नहीं आया है। कभी-कभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ-कुछ नाम हैं अल्लाह ताला के, जो कि स्कॉलर्स का ये डिफरेंस है कि कितनी मरतबा आए हैं, बिकॉज़ इन सर्टेन प्लेसेस दे डिसएग्री वेदर दिस इज़ अ नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की सिफत है या अल्लाह ताला की का नाम है, इस पे डिसएग्री करते हैं। मगर ये जो थर्ड टाइम जो मेंशन है कुछ बुक्स में, वो मिस्टेक है, वो अल्लाह ताला के बारे में बात नहीं हो रही उस आयत में, उसमें अर्श के बारे में बात हो रही है। तो अल्लाह ताला का नाम अल करीम कुरान में 2 मरतबा ही आया है। अल अकरम 1 मरतबा ही आया है, और आप लोग सब इन आयतों इस वाली आयत से तो फ़ैमिलियर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का नाम दुल जलाली वल इकराम में जो इकराम वाला पार्ट है, इसकी आज हम बात करेंगे इधर। They both come from the word karam, or it means nobility, excellence of attributes, dignity, and worth. Kareem is in of himself valued and noble and prestigious. Karam is also in the nature of some things. ठीक है? अच्छा, तो इसकी जो मेन मीनिंग्स है आप लोग के सामने जो है, टू बी जनरस, गिविंग एंड बेनिफिशेंट, टू बी हाईली स्टीम्ड, ऑनर्ड एंड वैल्यूड, ये इसकी मेन मीनिंग्स हैं। मगर करम, इकराम, तकरीम जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स हैं, और इसमें जो है इज्जत और शर्फ देना भी आ जाता है। करम इज़ व्हेन यू गिवन मोर देन व्हाट यू डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाए, और जितना आपने मांगा था उससे ज़्यादा मिल जाए, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा मिल जाए, इस करम। अच्छा, अल करीम और अल अकरम का डिफरेंस मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। अल अकरम और अल करीम, अल अकरम इज द एट्रीब्यूट ऑफ द एसेंस ऑफ अल्लाह, एंड अल करीम इज द एट्रीब्यूट ऑफ एक्शन ऑफ अल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? कौन मुझे बताएगा किसका क्या मतलब हुआ? जी, एट्रीब्यूट ऑफ एक्शन एंड एट्रीब्यूट ऑफ एसेंस ऑफ अल्लाह का क्या मतलब है? मैं बताऊं? बताएं। अल्लाह ताला करम वाले हैं, अल अकरम, हम्म, और करम देने वाले हैं, करीम। वेरी गुड, जज़ाकल्लाहु खैरन। यानी कि अल अकरम में सिफत ज़ातिया है, और अल करीम में सिफत फ़ेलिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। अल अकरम इज़ इंट्रांजिटिव एंड अल करीम इज़ ट्रांजिटिव नेम ऑफ अल्लाह। इसमें मफ़ूल जिसमें कि चाहिए होता है उस तरह के नाम है, और प्रैक्टिकल नेम है अल्लाह ताला का अल करीम, करम देने वाला, और अल अकरम बहुत सारे बहुत ज़्यादा करम वाला। अल्लाह ताला का नाम अर रहमान और अर रहीम में भी यही डिफरेंस है। ग्रामेटिकली बात नहीं करी मैं, जैसे अर्रहमान सिफत ज़ातिया है अल्लाह ताला की, और अर्रहीम अल्लाह ताला की सिफत फ़ेलिया है। ठीक है, बहुत सारा रहम देने वाला। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा,
there are 16 statements جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الکریم کو ایکسپلین کیا ہے. ایک اسکالر ہیں ابن العربی، انہوں نے، ٹھیک ہے، ابن العربی. پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر کہیں پر بھی آپ ان کی ٹیچنگ سنیں ابن العربی، تو ہی واز اے مالکی اسکالر اینڈ ہی واز اے قاضی، ہی واز اے 5th century اسکالر. اور ایک اسی طرح کا نام ہے کسی کا ابن عربی وداؤٹ دا الف لام. الف لام کے بغیر والے جو نام والے ہیں ان کی ٹیچنگز آپ نے نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ ڈیویٹڈ ہیں، بہت زیادہ ڈیویٹڈ ٹیچنگز ہیں. تو آپ، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کہیں پر کوئی پڑھیں اور سمجھیں کہ ہاں انہی کی بات ہو رہی تھی کلاس میں، انہی کو مینشن کیا گیا تھا، تو آپ اسلام کی ویب پہ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتی ہیں کہ وہ جو ہے ان کی ٹیچنگز بالکل آپ نے نہیں لینی ہے. ابن العربی ہی ہیڈ ساؤنڈ ٹیچنگز، اور ان کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام الکریم کو کیسے ایکسپلین کیا انہوں نے. تو یہ کہتے ہیں شیخ کہ ہی ہو گیوز وداؤٹ ٹیکنگ اینی تھنگ ان ریٹرن، جو بدلے میں کچھ بھی نہ چاہے، جس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، جس کو بدلے میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ہم اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے ہوتا ہے. کچھ نہیں تو اگر ہم یہ بولیں کہ نہیں میں تو بے لوس کرتی ہوں، مجھے تو بدلے میں کچھ چاہیے ہی نہیں، نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے. کچھ نہیں تو ہمیں سکون چاہیے، سیلف سیٹسفیکشن چاہیے. کچھ نہیں تو ہمیں، اگر بہت اچھی انٹینشن ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے. ہمیں کچھ تو چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ان ریٹرن کچھ بھی نہیں چاہیے. he who gives without any reason، جو بغیر کسی ریزن کے دیتا ہے، کوئی ریزن نہیں ہوتا اس کے کچھ دینے کا. he who needs no means، کوئی اسباب نہیں چاہیے اس کو. he who does not care to whom he gives whether he be a believer or a kafir or grateful or ungrateful، کس سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، unrestricted، ہر ساری مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے. He who rejoices when the provision he provided are accepted and the beneficiaries are being delighted with. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اتنا بڑا قدردان ہے کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ہم سے، and he is pleased with us when we are grateful to him. پھر یہ کہ he who gives and praises as he did with his awliya endeared the faith to them and beautified it in their hearts and has made disbelief, wickedness and disobedience hateful to them. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم. They are the rightly guided ones. This is a grace from Allah, His favor, and Allah is all-knowing, all-wise. Allah subhanahu wa ta'ala is al-alim and al-hakim. تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان دے، اور پھر ایمان دے کر ایمان اس کے دل میں محبوب بھی کر دے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے سارے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، وہی باتیں اچھی لگنے لگیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جو وہ باتیں بری لگنے لگیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، کہ اے اللہ ہمارے دل میں جو ہے ایمان ہمیں محبوب کر دیں، اور اس کو ہمارے دل میں جو ہے وہ اس کو خوبصورتی بھی دے دے، اس کو زینہ بھی دے دے، اور ہمیں جو ہے کفر سے اور ڈس اوبیڈینس سے اور وکڈنس سے، ہمیں جو ہے مکاری سے ہمیں نفرت ہو جائے، اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور راشدین میں سے بنا دے جو رائٹلی گائیڈڈ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آمین. یہ والی جو دعا ہے یہ دونوں گروپس میں پلیز شیئر کر دیجیے گا. ہم کر چکے ہیں پہلے بھی، بٹ لیٹس شیئر اٹ اگین، جو بھی پڑھے گا اس کے لیے اچھا ہے. Okay. He whose graces and provisions prevail, they extend beyond what is sufficient for the needy and others. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو دیتا ہے تو ہمیں ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں. کچھ بھی سوچیں، اپنی کوئی بھی نعمت، ایک بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ کتنا زیادہ ہمارے پاس ہے. ایک پینسل بھی اگر ہمیں چاہیے تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہے. We have more than what we can use, more than what we need. اور کپڑے سوچ لیں، جوتے، جولری، جو بھی چیز ہے ہمارے پاس، we have more than جولری کی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، but anything that we, even things that we use, even کھانے پینے کی بھی چیزیں، we have more than we need. He who gives
to those, even those who blame him, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناشکری کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں, اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. He who gives before one asks. تو الکریم وہ ہے جو کہ بغیر مانگے بھی, بنا مانگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں, مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ ابراہیم میں, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. And he gave you of all that you asked for, and if you count the blessings of Allah, never will you be able to count them. اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتیں ہم کاؤنٹ کرنے لگیں, ایک بھی نعمت اگر ہم کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی آنکھوں کی نعمت کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں تو how many things can we see with our eyes, کتنی blessings, کتنی خوبصورت چیزیں, کتنی ایسی dangerous چیزیں جن سے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا because we could see. کتنی ساری ہم نے جو ہے اپنی آنکھوں کا فائدہ اٹھایا ہے, کتنی how many things have we read, قرآن کتنی دفعہ پڑھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر. تو کتنی ساری چیزیں ہیں we did because اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی. تو ہم ایک بھی جو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. He who gives in ways that we don't even realize. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا, کتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. بہت ساری چیزیں, کیسی کیسی ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. He who forgives and pardons if he straightens or makes difficulty upon his slave. So جب بھی اگر ہمارے پہ کوئی مصیبت بھی آتی ہے, کوئی مشکل بھی آتی ہے, تو وہ یہ نہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنرس نہیں ہے, بلکہ اس کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس کے تھرو. He who fulfills his promises when he promises. جب اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. He who raises to himself all the needs whether big or small. تو ہر طرح کی نیڈ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلفل کرتے ہیں. یہ جیسے کرسچینٹی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ this problem is too small for God. یعنی یہ بہت بہت جو چھوٹی پرابلم ہے گاڈ کے لیے. ایسا نہیں ہے, ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر ضرورت ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں, اور ہر مشکل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. He who does not reject who beseech him, nor does he forsake one who seeks refuge in him and his protection. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے, جو بھی پناہ مانگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. He who does not blame, اللہ سبحانہ تعالیٰ does not blame اور punish, یعنی بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں, اور he overlooks many things. تو یہ 16 اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں کہ ابن العربی نے اللہ تعالیٰ کا نام الکریم کو ایکسپلین کیا ہے, اور پھر اس کو مزید اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے ان اسٹیٹمنٹس کو. ابن جریر کہتے ہیں الکریم از فرام whose generosity are his graces upon whoever is ungrateful for his blessings and uses them as means of committing sins. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو دیتا چلا جاتا ہے. کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے یہ کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کیا تو وہیں ہمارا ہاتھ جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے, آنکھوں سے کوئی گناہ کیا وہیں پر ہماری دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ لے لے. ہی از کمپلیٹلی کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ, اینڈ ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی ونز permission or he does not have to even wait to punish us. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ does not do that. He gives us time and he gives us where we can even ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. الکریم, الحلیمی کہتے ہیں الکریم means the benefactor, the beneficent. There is no doubt in the plentiful and abundant graces that Allah bestows upon his slaves. القرطبی نے اس نام کو 3 ناموں کے ساتھ اور 3 ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کے اندر بولا ہے کہ 3 طرح کے ایٹریبیوٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اندر. the most generous, بہت زیادہ جنراسٹی, جود اس کے اندر ہے, اور کرم اور کے اندر وہ بہت زیادہ دینا, جنرس, اور forgiver, بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی اس کے اندر آتا ہے, اور the almighty, العزیز کی میننگ بھی اس کے اندر ہے, عزت دینے والا, کرم کرنے والا, عزت دینے والا کا میننگ بھی آتا ہے اس کے اندر. He is attributed to being generous and abundant, with abundant good, gracious, and he forgives and bestows upon his slave. He is being attributed with nobility means he is free from all defects and is defects and attributing him with all praises.
تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو یہاں پہ بلیم والا جو پوائنٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں پوری کرتا، یا اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. بہت سارے دنیا میں اس طرح کے انسان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے they attribute having children to Allah subhanahu wa ta'ala. They attribute forgetfulness to Allah subhanahu wa ta'ala, mistakes to Allah subhanahu wa ta'ala, اور that he gets tired. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر، ایسی کوئی کمزوری نہیں. he is free of all defects. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نا نوبل ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام الکریم، الاکرم کی میننگ میں آتا ہے. الخطابی اللہ تعالیٰ کا نام الاکرم کے بارے میں کہتے ہیں he is the most generous of the generous ones. No one is comparable to him or equivalent to him. القرطبی الاکرم اور الکریم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ الاکرم comprises the intrinsic attribute یعنی صفت ذاتیہ، اور الکریم has صفت فعلیہ comprises of the practical attribute. اچھا، یہ جو ورڈ ہیں کرم اور کریم، یہ جو ورڈ ہیں کیسے کیسے عربک لینگویج میں یوز ہوئے ہیں اور قرآن میں کیسے آئے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. کریم یا کرم بھی جو ہے گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے. جب کوئی گھوڑا یا کوئی شخص جو ہے وہ کریم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت ویلیوبل ہے. کوئی بہت ویلیوبل چیز ہوتی ہے نا، جو گھوڑا ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے تو اس کو کریم کہتے ہیں. جو پریشس سٹونز ہوتے ہیں جیسے ہیرے جواہرات، اس کو عربی میں کہتے ہیں الحجار الکریمہ. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے، اور ہم بھی یوز کرتے ہیں یہ اس طرح سے القرآن الکریم، بیکاز اٹ از فل آف نالج اینڈ گڈنس اینڈ خیر. قرآن میں خیر ہی خیر ہے، قرآن سے زیادہ خیر جو ہے کہ اسپیچ کیا ہو سکتی ہے. کرم جو ہے وہ انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں. انگور کی بیل کو عربک میں کرم کہتے ہیں. اور کرم بہت بڑے بڑے فیورز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے فیورز، بہترین صفات، اس کو کرم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، کرم تو مومن کا دل ہے. تو کتنی پیاری بات ہے. اکرام تکریم جو ہے عزت دینے کو، نفع پہنچانے کو کہتے ہیں جس میں کہ کوئی کمی نہ ہو، کوئی بھی ذرا سی بھی کمی نہ رہ جائے، ایسا آنر کیا گیا. پھر آنرنگ یور گیسٹ، جس میں بھی جیسے آپ کی جو مہمانوں کی تکریم، ان کی اکرام کیا، تو اس میں اس سینس میں بھی یوز ہوتا ہے عربک میں بھی. مکارم الاخلاق نوبل کیریکٹرسٹکس کو کہتے ہیں. قرآن میں کرامن کاتبین کا فریز آیا ہے فرشتوں کے لیے، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. کرام بررہ بھی قرآن میں ہے فرشتوں کے لیے، وہ خاص فرشتے جو وحی لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جو ڈیلیگیشن میں جو فرشتے آتے تھے، اور وحی لکھنے والے خاص فرشتے. ہر فرشتہ اس میں نہیں ہوتا ہے، یہ خاص فرشتے ہیں جو وحی لے کر آتے تھے. تو کرام والا جو پارٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام الکریم الاکرم سے روٹ ملتا ہے اس کا. اور برارہ اللہ تعالیٰ کا نام البر، اس سے یہ روٹ ملتا ہے. تو the angels، وہ noble angels who are extremely good اور full of goodness، ایسے فرشتے ہیں وہ جو وحی لے کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ کا نام ذو الجلال والاکرام میں جو اکرام والا پارٹ ہے وہ اس کی یہاں پہ ساری بات ہو رہی ہے، اس میں ساری یہ میننگز ہے. ذو الجلال والاکرام بہت بے انتہا جلال والا اور بہت زیادہ اکرام والا، possessor of جلال and اکرام. یہ اگر آپ نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے نام ذو الجلال والاکرام کی، تو میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ بولوں گی کہ ضرور اس کی ریکارڈنگ سنیے گا. بہت ہی زبردست نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. پھر جنت میں ہمیں مدخلاً کریمہ ملے گا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ make us of those who enter Jannah without any account, without any punishment, and may Allah subhanahu wa ta'ala be completely pleased with us even before we enter Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who he is pleased with. تو جنہ میں جو جنہ کے لوگ ہوں گے ان کو مدخلاً کریمہ ملے گا، انہیں نوبل انٹرنس ملے گی، رسپیکٹیبل انٹرنس ملے گی انہیں. جنہ میں رزقاً کریم ملے گا، بہت ہی ہائی ایٹریبیوٹس والا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا رزق ملے گا انہیں. اجراً کریم ملے گا انہیں جنہ میں. جنہ کے جو لوگ ہوں گے، may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those جنہیں اجراً کریم ملے. ان کی زوجن کریم ہوں گے، ان کے نوبل اسپاؤسز ہوں گے، آنریبل اسپاؤسز ہوں گے، ان کے جو جنہ میں جو انہیں ملیں گے. پھر ہمیں پیرنٹس سے، اپنے جو ماں باپ سے ہمیں قولاً کریمہ کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، کہ بہت ہی آنریبل طریقے سے ہمیں اپنے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے.
फिर जहाँ तक इन नामों का मेंशन है कुरान में, अल्लाह सुब्हान ताला का नाम अल अकरम होने का जिक्र जो है वो पहली वही में जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने जो पहला नाम अपना रिवील किया कुरान में वो ये नाम है। जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए थे तो 5 आयतें सूरत अल अलaq की रिवील हुई थी और उसमें आयत नंबर 3 है, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा रिसाइट एंड योर लॉर्ड इज अल अकरम, तुम्हारा रब अल अकरम है। तो अल्लाह ताला का बाकायदा इंट्रोडक्शन है कि तुम्हारा रब जो है वो अल अकरम है, नोबल एंड ऑनरेबल एंड जनरस, और सारी मीनिंग्स जो अभी आपने देखी है अल अकरम की। फिर जो है अल करीम आया है इस आयत में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जो सूरत अल इंफितार की आयत नंबर 6 है कि ओ मैनकाइंड व्हाट हैज डिसीव्ड यू कंसर्निंग योर लॉर्ड द जनरस, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आज हम लेटर ऑन इस आयत की भी बात करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये देखें कि हमने इस बारे में बात की है कि कभी-कभी अल्लाह ताला के कुछ नाम जो है वो इंडिपेंडेंटली आते हैं, जैसे वो किसी और नाम के साथ कंबाइन हुए बगैर आते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला का नाम अल अहद, अस-समद आया है ऑन देयर ओन। इसी तरह से अल अकरम, अल करीम इन आयतों में आपने देखा कि ऑन ऑन देयर ओन किसी और नाम के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। तो ऐसे नामों को कहते हैं अल अस्माउल मुफरदा, दे हैव कम ऑन देयर ओन। फिर कभी-कभी 2 नाम भी कंबाइन होते हैं अल्लाह ताला के साथ में, उसको कहते हैं अस्माउल मुख्तरिना। आप लोगों को ये बात मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला का नाम अल करीम अल अस्माउल मुफरदा के तौर पे भी आया है। और फिर दूसरी आयत में सूरत अन-नमल आया 40 में क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम। This is from the favor of my Lord to test me whether I be grateful or ungrateful. And whoever is grateful, his gratitude is only for the benefit of himself. And whoever is ungrateful, then indeed my Lord is Ghani and Kareem. Al-Ghani and Al-Kareem. तो ये दो नाम साथ में आए हैं, साथ में कंबाइन किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अल अस्माउल मुख्तरिना क्या होते हैं, बल्कि आप लोग मुझे बताएं, आप में से कौन मुझे बताएगा कि अल अस्माउल मुख्तरिना क्या होते हैं और इन दोनों नामों पे साथ में रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने किसी को प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए, मगर आप लोग बताएं कि अल गनी और अल करीम जब साथ में आता है तो क्या फील होता है आपको, क्या लगता है आपको कि क्या मीनिंग बनता है इसका। जी, who is going to you can raise your hand or I think you can open your mic or जी मरियम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये दोनों नाम जब एक साथ आते हैं तो इसमें इनके कॉम्बिनेशन में ये फ़ील होता है कि अल्लाह ताला को खुद किसी चीज़ की या किसी की भी नीड नहीं है, क्योंकि वो गनी है। लेकिन वो सबकी नीड्स पूरी करने के लिए उनको मतलब अपनी बाउंटीज़ और अपने ब्लेसिंग से नवाज़ता रहता है। यानी कि वो बाकी सबके ऊपर करम करने वाला है, लेकिन उसको खुद किसी भी चीज़ की, किसी और की ज़रूरत नहीं है। बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल, यही मीनिंग है इसका। और अल अस्माउल मुख्तरिना क्या होते हैं, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगी, अगर कोई पहली दफ़ा सुन रहा है तो? मैं खुद भी थोड़ा-सा ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, आई होप किसी अभी और को ज़हन से निकला होगा, मगर मरियम यू नो दिस, मैं बता एग्ज़ैक्टली रही हूँ आई जी। नो एवरीथिंग। यू नो दिस रियली वेल। अच्छा, अल अस्माउल मुख्तरिना क्या होते हैं कि अल्लाह ताला के दोनों नाम जो है ना, हर नाम दे आर ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला के वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, ऑल नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला आर ब्यूटीफुल, ठीक है? मगर जब दो नाम साथ में आते हैं ना, तो एक ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट नेम एंड अनदर ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट नेम व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, तो दे यू नो उन दोनों का एक और थर्ड बहुत खूबसूरत, बहुत ही परफेक्ट मीनिंग बन जाता है। एंड दैट इज अल अस्माउल मुख्तरिना व्हेन टू नेम्स आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, जब जैसे कि गनी उन करीम साथ में आया है, अजीज उल हकीम साथ में आया है, या अर्रहमान उर रहीम, जब भी दो नाम इस तरह से साथ में आते हैं तो दे आर अल अस्माउल मुख्तरिना। ओके, ओके, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि
ابن کثیر کیا کہتے ہیں، بالکل جس طرح سے کہ مریم نے ایکسپلین کیا، یہی چیز ہے یہاں پہ کہ he has no need of his servants and their worship. He is bountiful in and of himself. Even if no one was there to worship him, his greatness does not depend on anyone. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نیڈ نہیں ہے، وہ کرم کرتا ہے مگر اس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ تو الغنی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے قرآن میں سورۃ زمر میں، جہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is quoting موسیٰ علیہ السلام in the Quran. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اگر تم کفر کرو اور تمہارے ساتھ سب کے سب کفر کر لیں، دین اللہ سبحانہ تعالیٰ is الغنی اور الحمید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ still الغنی ہے اور الحمید ہے، ان کو کسی کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ is free of any need۔ پھر ایک حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی مفہوم بتا رہی ہوں ویری کوئکلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو، تم میں سے پہلا اور سب سے آخری بندہ، ساری انس اور جن سب ایک ساتھ اگر بہت نیک ہو جاؤ تب بھی میری سلطنت میں ذرا سی بھی اضافہ نہیں کر سکو گی، اور اے میرے بندو تم میں سے سب سے پہلے اور سب سے آخر سارے انس اور جن سب کے سب جو ہے وہ گناہ کرنے لگو اور سب کے سب جو ہے میری نافرمانی کرنے لگو تو میری سلطنت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اور میرے بندوں میں تمہارے جو اعمال ہیں ان کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور I will judge you according to them، جیسے کہ اعمال کیے ہیں اس کے حساب سے اس کے طرح حساب ہوگا، اور جو بھی if you find anything good in you، اگر آپ اپنے اندر کوئی اچھی چیز پائیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اور اگر اس کے اپوزٹ دیکھیں تو blame no one but yourself، اپنے ہی آپ کو blame کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ is الکریم and اللہ تعالیٰ is الغنی۔ الکریم اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی نا کہ یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ مخلوق کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، کچھ نام ہیں، چند مخصوص نام ہیں جو مخلوق کے لیے نہیں آتے ہیں، مگر قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام ہیں وہ اپنے پروفٹس کے لیے بھی استعمال کیے۔ تو انہ لقول رسول کریم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا قرآن میں۔ انہ لقول رسول کریم، سیم اسٹیٹمنٹ جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں، تو سورۃ الحاقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سورۃ التکویر میں آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ اینڈ دین قرآن میں قرآن کے لیے آیا ہے انہ لقرآن کریم، فار دا قرآن، اور عرش کے لیے بھی آیا ہے فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تو یہ عرش الکریم بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے عرش کو۔ پھر یہ رسول کریم موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا رسول کریم، بٹ اٹس اے ڈفرنٹ آیا، ناٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا تو جو ہے وہ سیم آیت ہے، لائک اٹس متشابہات آیتیں ہیں دونوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان سورت اسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ And we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of all the good things and preferred them over much of what we have created with definite preference۔ تو سورۃ الاسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں کیسے بنی آدم پہ، سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ بنی آدم پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کیا ہے۔ تو اس آیت پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہ کس طرح سے بنی آدم پہ کرم کیا ہے، کہ یعنی بائی نیچر انسان کو نوبل نیچر کا بنایا اور آنریبل نیچر کا بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ and indeed we have honored the children of Adam۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ 3 میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی فارم میں بنایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، verily we have created man in the best stature، بہترین مولڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ پھر اسی آیت میں سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے اس میں آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے مینز آف ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی سہولت دی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو ہے وہ زمین میں ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ ہو سکے، جو ہے ان سی اینڈ آن لینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پرووائڈ کیا ہے ہمارے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کیسے کیسے طیب رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الطیب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے ان اللہ
طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور طیب چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں اور طیب رزق بھی دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہے ہمیں کہ انسان کو طیب رزق دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا and have preferred them above many of other creations. بہت اللہ تعالیٰ کی جو دوسری کریشن ہے اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پریفر کیا ہے. اچھا، یہ بات کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ نہ کسی حدیث میں آیا ہے اور نہ اس آیت میں ڈائریکٹلی بھی نہیں آیا ہے. اس آیت کے میننگ میں جو اسکالرز اس سے نکال کر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جو ہے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس ادھر بھی یہ نہیں کہا ہے. تو a lot of scholars disagree with this as well کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں ہے. اس پہ ایکچولی ڈس ایگریمنٹ ہے، جو ہم لوگ بہت ہی کانفیڈنٹلی کہتے ہیں نا، اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں. اور اس کا پروف ایک یہ بھی ہے کہ فرعون بھی انسان تھا، اور کتنے طرح کے آپ انسان آج بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ کس کس طرح کے انسان ہیں، کس کس طرح کے گناہ کرتے ہیں انسان. کیا آر دے بیٹر دین اینجلس؟ کیا وہ جو گناہ گار انسان ہیں آر دے بیٹر دین اینجلس؟ کیا وہ جبرائیل علیہ السلام سے بہتر تھا فرعون؟ نیور، رائٹ؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مگر انسان جتنا زیادہ کریم ہوگا، جتنا زیادہ آنریبل ہوگا، جتنا زیادہ رسپیکٹیبل ہوگا، نوبل ہوگا، جتنا اس کا اونچا، اتنا ہی اونچا اس کا مقام ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ اس کی نوبلٹی، جتنا زیادہ اس کا کرم اپنا ہائی ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اونچا مقام ہوگا. تو جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کا مقام بہت اونچا تھا. ان کا مقام فار شور اٹ واز ہائر دین دی اینجلس، بیکاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائرز کے ساتھ بنایا ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنے کی یا کسی بھی چیز کی کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کو کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے حکم پہ چلتا ہے، تو وہ اپنی ڈیزائرز کو روک کے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کرم اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کرم، کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنی نفس کی پیروی نہیں کرتا، اپنی شیطان کی جو ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا کرم بڑھاتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر انسان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ انسان ہیز دا پوٹینشیل ٹو گو ٹو دا ہائر اینڈ ہائر اینڈ ہائر لیولز آف جنہ اینڈ گیٹ کلوزر اینڈ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور شیطان نے جو ہے، بلکہ شیاطین جن اور انس دونوں میں سے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں قرآن سے بات پتہ ہے نا کہ شیاطین جو ہیں وہ جن اور انس دونوں میں سے ہوتے ہیں، جن کی ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے جن سے. اینڈ انسان کین آلسو اینڈ اپ اسفل سافلین، بالکل جو ہے نا لوسٹ آف دا لو بھی انسان جو ہے جہنم میں جا سکتا ہے. تو مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے، بے شک بہت کرم کیا ہے انسان پہ، بہت آنر دیا ہے انسان کو. اور کس کس طرح سے آنر کیا ہے کہ وی گیٹ ڈریسڈ. سب سے پہلے یہ کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، وی گیٹ ڈریسڈ. اور یہ کتنا بڑا آنر ہے، کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو بغیر لباس کے رہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنر کیا ہے، ہمیں کپڑے دیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کوئی عزت دی جاتی ہے تو ان کو کچھ پہنایا جاتا ہے، ان کو روبس بھی پہنائے جائیں یا کچھ، تو ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اگر کسی کا کچھ اتار لیا جائے تو اس کا مطلب ہے ان کی بے عزتی کر دی. جیسے اگر ایون انگلش میں جب یہ فریز they were stripped of their title یا کچھ ایسی بھی بات کریں تو کوئی بے عزتی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو اور زیادہ آنر دیا ہے by giving us the hijab and more clothing to cover ourselves. تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، ہم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو نوبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ عزت سے لے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اگر کور کریں. یہ تو بہت بڑی شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے. Then we eat with our hands in an honorable way. جس طرح سے کہ ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. دیکھیں آپ، اگر آپ کے پاس پیٹس ہیں یا کسی بھی جانور کو اگر آبزرو کریں آپ کہ کس طرح سے جو ہے اپنا منہ کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں، اپنی زبان لگا لگا کے کھانا کھاتے ہیں، تو دیٹ از دیئر نیچر. اور اس کا بھی پرپس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون جو ہاتھ کا استعمال بھی جن کو تھوڑا بہت آتا ہے، جیسے بندر ہے کوئی، یا کوئی اپنے جو ٹیلنز میں پکڑ کے کوئی لارج پیرٹس ہوتے ہیں وہ کچھ کھا رہے ہیں، تو وہ جو ادھر ادھر گراتے جاتے ہیں جس طرح سے، وہ اس کا پرپس ہے. دیر از اے پرپس فار دیٹ کہ وہ زمین جو ہے نرش ہو اور اس میں وہ رہے، اس کو نیوٹرینٹس ملیں جو وہ کھانا گرتا ہے. تو مگر جب انسان کھاتے ہیں، ہمیں جو سننا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جس طرح سے کھانے کا، کہ نفاست سے کھاتا ہے انسان، اور اپنی پلیٹ کو صاف کر کے اپنے قریب جو چیز ہے اس سے سب سے پہلے لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، گریٹیٹیوڈ فیل کرتے ہوئے، اور جو ہے کتنے رسپیکٹیبل طریقے سے انسان کو کھانا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو دس از این آنر.
پھر جو ہے وی گیٹ میریڈ، ہماری شادی ہوتی ہے، ہمارا نکاح ہوتا ہے، اور پھر بہت ہی باعزت طریقے سے ہم اپنے شوہر کے ساتھ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی باعزت طریقے سے رہتے ہیں، اور ایک بہت ہی یعنی باقی جو مخلوق ہے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو یہ عزت دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے فلاز کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کو وارمتھ اور کمفرٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے کورنگ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی سیکرٹس کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ پھر جو ہے زینت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کی۔ دین وی ہیو شریعہ لا ٹو فالو، ہمارے پاس شریعہ لا ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، شریعہ لا ہے جس کو کہ جو کہ اگر کبھی کوئی کرٹیسائز کرے شریعہ لا کو کہ اس میں اسلام اتنا سخت ہے، اتنی سزا ہے، اتنی سخت سزا ہے اس بات کی، تو شریعہ لا جو ہے وہ 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ہمیشہ شریعہ لا 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یا تو آپ کی فیملی یعنی آپ کی لینیج، کوئی بھی ایسا گناہ ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو جو شریعہ میں منع ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کی لینیج کو افیکٹ کرے، جیسے کہ زنا، اوکے۔ پھر آپ کی زندگی کو پروٹیکٹ، آپ کی یا دوسروں کی زندگی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو جیسے جو ایسا کوئی کرائم ہے جیسے مرڈر، تو وہ اس لیے اس کی حد پنشمنٹ ہے بیکاز اٹ نو زندگی کا نقصان ہوتا ہے اس میں۔ دین ویلتھ، آپ کی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرتا ہے شریعہ لا، کوئی چوری یا ربا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس لیے منع ہے بیکاز دے آر ہارمفل فار یور ویلتھ۔ پھر آپ کا دین بچاتا ہے شریعہ لا، تو جو جیسے مرتد کی سزا ہے ہمارے دین میں، تو وہ اس لیے بیکاز اٹ از اگینسٹ دا دین، اور کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کے دین کو افیکٹ کر رہی ہے تو اس کی سزا اس لیے ہے۔ دین یور انٹلیکٹ از ویل، آپ کی عقل، جو کچھ اگر ایسا کام ہے جو کہ آپ کی عقل کو افیکٹ کرتا ہے جیسے کہ ٹیکنگ ڈرگز یا ڈرنکنگ الکوہول، تو وہ اس لیے منع ہے بیکاز اٹ کورز یور انٹلیکٹ۔ تو یہ جو ہے نا شریعہ لا ہمارے لیے بہت بڑی کرم کی بات ہے یہ۔ دین وی پرے، ہم 5 وقت نماز، ایٹ لیسٹ 5 وقت، اینڈ جو جس کا کرم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا وہ اتنی زیادہ نماز پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہی از رب العالمین، جسٹ تھنک آف ویئر ہی از اینڈ ہو ہی از، اللہ تعالیٰ کا کیا مرتبہ ہے، اور ہم زمین میں مٹی کے بنے ہوئے، اور ہم جو ہے ایک اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ہم بھی کم انٹو کانورزیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا آنر کی بات ہے جو کہ ہم نے اتنے ہی آنر سے لینی چاہیے کہ ہم بھاگ کے صلاح کے لیے ریڈی ہوں، بھاگ کے ایز ان کہ ریڈیلی فوراً، جس طرح سے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہے اسی طرح اسی وقت ہم جو ہے نماز کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو ہے اس کو ایک آنر سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ گناہ گار کو یہ اتنا بڑا میرے پر کرم کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کانورزیشن میں ہوں 5 دفعہ دن میں، اور اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی یا کوئی جیسے کہ بہت بڑی ایسی چیز ہے جو کہ مشکل چیز ہے کوئی، بلکہ ٹیک اٹ ایز این آنر کہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور سو دیٹ آئی کین ہیو اے کنیکشن ود مائی رب، تو بہت بڑے آنر کی بات ہے یہ۔ پھر وی ریڈ دا قرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنی آدم پہ، اور ہر کسی پہ نہیں۔ اچھا، نماز اور قرآن یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ یہ ہر کسی کو نہیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کتنے سارے بنی آدم ہیں، کتنے سارے انسان ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے، جو کہ 60 سال 80 سال 900 سال بھی کسی نے زندگی گزاری اور کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا، اس جن کو نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پتہ ہی نہیں، اور وہ زندگی گزار کے مر گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں پتا، ان کو الاکرم الکریم العزیز الرحمن پتہ ہی نہیں، اینڈ پیپل یوز ٹو کال دیم مائی لارڈ مائی کوئین کہتے تھے لوگ، ان کے سر پہ تاج ہوتا تھا، مگر اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر انہوں نے آج تک اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں ایسے، تو کتنا بڑا کرم ہے ہم پہ ہمارے رب کا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم وہ الفاظ بولتے ہیں، وہ کلام پڑھتے ہیں اپنے منہ سے جو کہ ہمارے رب کا اٹ از دا اسپیچ آف اللہ، اٹ از دا اسپیچ آف رب العالمین، وہ ہم اپنے منہ سے ادا کر سکتے ہیں، ہم ہمارے جوف سے، ہمارے حلق سے، ہمارے لسان سے، ہمارے شفتان سے وہ لیٹرز اس میں آتے ہیں، اس سے ہم ادا کر سکتے ہیں، وہ لیٹرز ایگزٹ ہوتے ہیں ہمارے ان پلیسز آف آرٹیکولیشن سے جو کہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ کتنا بڑا یہ کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر۔ دین وی لیو ان کمفرٹیبل ہاؤس، عزت کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ڈفرینٹ ٹرانسپورٹیشن ہے تاکہ ہم اپنی زمین میں عزت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ٹرانسفر ہو سکیں،
اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی آف فوڈ اینڈ فلیورز ہمیں دیے ہیں، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ گائے کو دیکھ لیں کہ بس گھاس کھاتی ہے اور سروائیو کر جاتی ہے، خوشی خوشی رہتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے طرح طرح کے فوڈس دیے ہیں، اتنے طرح طرح کے فلیورز ہیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ میٹس اینڈ ڈرنکس، اتنے طرح طرح کے ٹیکسچرز اینڈ فلیورز اینڈ کلرز کے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے یہ. اور پھر ان فلیورز کو مکس کر کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابیلٹی دی ہے کہ ہم اتنی طرح طرح کی کوزینز بناتے ہیں، کیا کیا اور جو ہے ڈشز بنا سکتے ہیں ہم. مچ آف دا کریشن سروز ہیومن بینگس، کتنے سارے ایون فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے جو جیسے کہ جو موسم کو کنٹرول کرنے والے، کہ ہوا سے بادل کو چلانے والے، واٹر سائیکل، بارش لے کر آنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے کاموں کے لیے فرشتوں کو اسائن کیا ہوا ہے، اور انسانوں کے لیے آسانی کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. پھر سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے کہ ایک سورج جو ہے وہ ایک کلاک کا کام کرتا ہے آسمان میں، ہمیں اپنی صلاح کا ٹائم پتہ چلتا ہے سورج کے نکلنے سے اور اس کے پوزیشن سے. چاند کو دیکھ کر ہمیں مہینے کے آنے جانے کا پتہ چلتا ہے، ہمیں مڈل آف دا منتھ کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں، ہمیں جو ہے رمضان کے آنے کا پتہ چلتا ہے کہ تاکہ ہم روزے سٹارٹ کر سکیں اپنے، تاکہ ہم جب رمضان ختم ہوتا ہے تو عید منا سکیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر بنا دیا ہمارے لیے آسمان میں، ستارے دے آر لائک میپس ان دا اسکائی فار اس. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری بڑی بڑی کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. پھر وی واک اپ رائٹ، کتنا یہ آنریبل وے ہے چلنے کا. آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں آپ کہ کس کس طرح سے چلتے ہیں، اور انسان کتنے آنریبل طریقے سے چلتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ. تو ایون ان دا وے دیٹ وی واک ود آر 2 feet اینڈ دا وے وی ایٹ ود آر ہینڈس اینڈ دا وے وی اسپیک، جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے آنر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ has given us the ability to distinguish between right and wrong، کہ صحیح اور غلط کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اس کو ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. ایون جو چیزیں ہمارے لیے ہارمفل ہیں دنیا کے سینس میں اور آخرہ کے لیے بھی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے. اینڈ اٹ از آل کرم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وی ایبل ٹو ہیو ایمان اور تقوی اور توکل اور صبر، شکر. یہ ساری جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہماری توحید سے کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں، وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب اگر ہمارے پاس ہدایت ہے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، توکل ہے، ہم جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. دس از اے کرم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا، اب یہی آیت ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک اور آیت کی بات کریں گے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو، بنی آدم کو جو ہے وہ آنر کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے تو انسان پہ کرم کیا ہے. اور مگر انسان نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، او مین کائنڈ واٹ ہیز فولڈ یو اباؤٹ یور رب. تو اس کے بارے میں ہم تدبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک اٹ از اے ریٹوریکل کویسچن، یعنی کہ اس کویسچن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ تدبر کریں، سوچیں اس کے بارے میں. بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایموشنل، ڈس اپوائنٹنگ سی جیسے آیت ہے، اور بہت ہی ایموشنل آیت ہے، سیڈ آیت ہے. مگر سیڈ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از فری آف اینی ویکنیس، یہ تاکہ ہم پڑھیں اور دس از دا فیلنگ دیٹ وی شوڈ ہیو، یہ ہمیں فیلنگ ہونی چاہیے کہ وی شوڈ بی ڈس اپوائنٹڈ ان آور سیلوز، اگر ہم اپنے اندر یہ چیز دیکھیں تو، اور اپنے آپ کو چیک کریں اس سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی کہ اچھا، غر جو کا کیا میننگ ہے؟ ٹو بی ڈسٹریکٹیڈ. اس کی کہیں کہیں ٹرانسلیشن لکھی ہے ٹو بی ڈسٹریکٹیڈ، کہ کس چیز نے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور واٹ ہیز سیڈیوسڈ یو اوے فرام یور رب، اور واٹ ہیز میڈ یو کیئرلیس اور ڈیسیوڈ یو اور کانڈ یو اور مینیپولیٹڈ یو اگینسٹ یور رب الکریم. اور جو ہے یعنی کہ کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے تمہارے رب سے. واٹ از ڈسٹریکٹنگ یو، واٹ از میکنگ یو کیئرلیس، کہ جو ہے واٹ could be possibly more important، کہ کیا جس کو تم نے اپنی جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا یا سبمٹ کر دیا، یا کس چیز کو اٹینشن دے دیا تم نے اپنے رب الکریم کے سوا. کوئی ہے جو اس سے زیادہ، جو الکریم سے زیادہ اہم ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ قیمتی ہے، یا اللہ کے قرب سے زیادہ ویلیوبل ہے کوئی چیز جو تم نے اس کو اٹینشن دے دی ہے؟ تو is there anything
that is close to giving us what our Lord Al-Kareem has given us. کچھ ہے جس نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کسی نے دیا ہے. تو اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں ابن کثیر لکھتے ہیں او بنی آدم ہاں نہیں ہاں کہ what has turned you away from Al-Kareem so that you went forth disobeying him and you met him with that which was unbefitting کہ ایسی کیا چیز تھی جس نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا کہ تم جو ہے نا آگے بڑھتے چلے گئے نافرمانی میں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب تمہاری ملاقات ہوئی تو تم ان اعمال کے ساتھ تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے بندے پر، اس کو پیدا کیا. ابھی ہم نے کتنی ساری چیزیں پڑھی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بارے میں، اتنی ساری چیزیں پڑھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اتنے خوبصورت فارم میں بنایا، رزق دیا، اتنی چیزیں دی. ابھی ساری جو چیزیں ہم نے ڈسکس کیا سب کو سوچیں، اور پھر بندہ اپنے رب کو ہی بھول گیا. اس کا کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ بھول گیا؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں جو کہ تفسیر البغوی میں آتی ہے، یہ والی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم القیامہ پہ کہیں گے کہ یا بنی آدم what deceived you concerning me یا ابن آدم ما غرک بی کہ what deceived you concerning me. یہ جو آیت ہے یہ اس کی یہ سگنیفیکنس ہے کہ یوم القیامہ پہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے. This is the question of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا بنی آدم یا ابن آدم ماذا اجبت المرسلین کہ تمہارا جو ہے نا جو رسول تھے ان کو کیا جواب تھا، تم نے ان کو کیا رسپانس دیا تھا، جو رسول جو پیغام لے کر آئے تھے تم نے اس پہ کیا رسپانس دیا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال ہوگا on the day of judgment. پھر ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فار دا پرپس آف ٹیچنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنی ہتھیلی پہ اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ ہی اسپیٹ ان ہز پام، اپنے پام پہ اپنی جو ہتھیلی تھی اس پہ تھوکا اور اس میں اپنی انگلی رکھ کے بولا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے ہاں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی کہ دس حدیث قدسی کہ یا بنی آدم تم مجھ سے کیسے بچ سکتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اس سے سملر چیز سے ایسی چیز سے بنایا ہے، اور پھر میں نے تمہیں آئی فیشنڈ یو، میں نے تمہیں جو ہے تمہارا ڈیزائن بنایا اور میڈ یور کریشن بیلنسڈ سو دیٹ یو واک بٹوین ٹو آؤٹر گارمنٹس اینڈ دا ارتھ از اے بیریل پلیس فار یو. کہ میں نے تمہیں بنایا، تمہیں ڈیزائن کیا کہ تم چل پھر سکو اس دنیا میں، اور یہ جو دنیا ہے کہ جو ارتھ ہے، یہ جو ارض ہے، یہ تمہاری جو ہے دفن کرنے کی جگہ، یہاں پہ تم دفنائے جاؤ گے. اور پھر تم نے جو ہے کیا کیا کہ یو گیدرڈ ویلتھ، تم نے بہت سارا مال اکٹھا کیا جب تک کہ تمہاری جو موت کا وقت نہیں آ گیا، تمہارا جو تمہاری روح ہے وہ تمہاری کالر بون تک پہنچ گئی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو ول سے اب میں چیریٹی دوں گا، اب میں صدقہ دوں گا، مگر اب جو ہے صدقہ دینے کا وقت نہیں ہے. تو دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ says as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم informed us کہ حدیث قدسی میں ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم کے بارے میں اتنا کچھ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حقیقت بھی بار بار قرآن میں بتائی ہے کہ واٹ از آر اوریجن، ہم کہاں سے آئے ہیں. سو دیٹ وائل وی ریکگنائز اللہ سبحانہ تعالیٰز گریٹنس، ہم اپنی اسمالنس پہ بھی غور کریں کہ واٹ از آر اوریجن. ہم اس قابل ہیں کہ ہم یعنی اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی بھول سکیں یا کویسچن کر سکیں، یا کوئی آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو پورا نہ کریں. کہ who are you, what were you created with، اور پھر تم ہمت کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرو. تو جو ہے اب میں I would like to call نمرا to do تدبر on this آیا، اور پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. جی نمرا you ready؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Can I start? جی جی. اوکے. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی بندگی کو اس کا حق دے اور اپنے رب سے اس کی صفات میں مقابلہ نہ کرے جو بندے کے لائق نہیں ہیں، جیسے کہ عظمت، شان و شوکت. اپنے رب کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، نہ انہیں بھولے، نہ انہیں اس کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کے رزق کی تعریف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میری برکت تم پر نازل ہوتی ہے، تمہاری برائی میری جانب چڑھتی ہے، میں تمہیں برکت دیتا ہوں تاکہ تم مجھ سے محبت کرو اور مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم گناہ کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، ہر لمحہ عظیم فرشتہ تمہارے نامعقول اعمال میرے پاس واپس لاتا ہے یا رب۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم کوئی نیا دن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے میری طرف سے نئے رزق کے لیے آئے اور فرشتے تمہاری طرف سے میری طرف بدعمالیاں لے کر آئیں، تم میرا رزق کھاتے ہو اور میری نافرمانی کرتے ہو، تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، تم مانگو میں دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے باغ میں بلاتا ہوں تم انکار کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گناہوں کے اثرات میں سے یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں رب کی تعظیم اور جلال کو کمزور کر دیتے ہیں، اس سے اس کی اپنے رب کی تعظیم بھی کمزور ہو جاتی ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے یہ ہو کر رہتا ہے۔ ایسے شخص کی سزا کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی شان اور اس کی حرمتیں ختم ہو جائیں اور اس کے اعمال میں اس کا حق ختم ہو جائے۔ عذاب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جاتی ہے، وہ ان کے لیے حقیر ہو جاتا ہے اور وہ اسے اسی طرح حقیر سمجھنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کے احکام اس کے لیے حقیر ہو گئے ہیں اور جیسے اس نے ان کی توہین کی۔ یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے اعمال سے جس سے ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، جس سے ہماری تدبیر کرنے کی صلاحیت بھی ضائع ہو جائے اور ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں سے ہم نہ شکر کر سکیں، نہ صحیح کو صحیح دیکھ سکیں، نہ غلط کو غلط دیکھ سکیں۔ یہ حدیث قدسی بہت زیادہ بہت عجیب کیفیت ہو رہی ہے میری یہ پڑھ کے۔ May Allah keep us all guided. May Allah keep us safe. جزاک اللہ خیرا نمرہ، بارک اللہ فیک۔ ان ساری چیزوں پہ آج ہم جیسے یہ باتیں کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، آل دس ہول کورس، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کا اور اس پہ یہ باتیں کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آ سکیں اور اپنے آپ کو جیسے آفٹر ایوری کلاس اینڈ ڈیورنگ ایوری کلاس۔ اور میرے لیے تو یہ ہے کہ دس ایڈوائس از فار می بفور اینی ون ایلس، اور ایون وین آئی ایم پریپیئرنگ فار دیز سیشنز، تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور یہ ہم اب دیکھتے رہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رب کون ہے، کتنا ہی از الکریم، اور ہم کس طرح سے جو ہے اپنے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ دا گلٹر آف دس ورلڈ، اس نے ہمیں ہماری آنکھوں کو اتنا چندیا دیا ہے کہ ہمیں جو نا اس کی نعمتیں نہیں دکھتی ہیں اور اپنی اسٹیٹ نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر نمرہ۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ از مین forgotten اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا بھول گیا ہے انسان اپنے رب کے بارے میں، اور کیسے بھول گیا ہے انسان اپنے رب کو، یہ اس کی دیکھتے ہیں ہم۔ مینلی یہ جو آیت ہے یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں کفر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کفر کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر بھی انسان کفر کرتا ہے۔ تو قرآن تو ہم مسلمان ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، صرف کافروں کی بات ہو رہی ہے وہ جو قرآن پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈز دس اپلائی ٹو می، اینڈ کہ ایسا نہ ہو کہ میں مسلمان گھر میں تو پیدا ہوئی ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوں، مگر ایسا نہ ہو میں اس چیز میں پڑ جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور کبھی بھی until the angels come to take you, until the angels say یا ایھتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب تک یہ سن نہ لے نا، جب تک ہمیں سیف نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہاں نہیں میں تو ٹھیک ہوں، آئی ایم فائن، ایسا ہمیں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو
انسان جو ہے وہ کس طرح سے کفر کرتا ہے، اس کی جو ہے مینلی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، یا واٹ از گیٹنگ مور اینڈ مور کامن ناؤ از ایتھیزم. اب تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر شیئر کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہی ڈینائی کر دیتے ہیں. ایون مسلم فیملیز میں مسلمان کہتے ہوئے بھی بہت سارے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کو اللہ تعالیٰ کے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے اگر ان سے ڈیپلی کو بات کرو، کھل کے بات کرو، تو وہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ they don't even believe in اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بہت ہی یعنی it's very very scary what's happening، اور کس طرف ہم آگے جا رہے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں ماننا اور کفر کرنا. مگر ایک کفر یہ بھی ہوتا ہے جو شکر کا اپوزٹ ہے، اور بہت جگہ قرآن میں شکر کا اپوزٹ کفر مینشنڈ ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں ہم لوگ کہ بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے کچھ شکر کا اپوزٹ کہا ہے. تو انسان کفر کرتا ہے ناشکری کر کے. اپنے سب سے پہلے تو ناشکری یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ نے کریٹ کیا اور کفر کر دیا کہ بجائے اس کے کہ شکر کرے، کفر کر دیا کہ مانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. پھر اپنے ایکشن سے بھی انسان کفر کر سکتا ہے، اپنے کریم رب کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہ چل کے، صلاح سے ڈسٹریکٹ ہو کے، کہ صلاح سے زیادہ کسی اور چیز کو امپورٹنس دے دی. انسان جو ہے جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، پھر دین کے علم سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، رب کریم کی عبادت کرنی کیسے ہے، کن چیزوں سے جو ہے عبادت خراب ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز تو پڑھتے ہیں مگر پتہ ہی نہیں اس کے احکام کے کس چیز سے انویلیڈیٹ ہو جاتی ہے. حج انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے، یہی نہیں پتہ کہ، اور یہی نہیں پتا کہ میرا رب کریم ہے کون. اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ہی کوشش نہیں کری ابھی تک. تو جو ہے انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو اس چیز میں چیک کرنا چاہیے. پھر کس طرح سے انسان بھول گیا، شیطان نے ڈسیو کر دیا، یا دنیا نے ڈسٹریکٹ کر دیا، فیملی نے غافل کر دیا، نفس نے مجبور کر دیا. تو جو ہے طرح طرح سے انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہاؤ ہیز مین forgotten اللہ، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. تو کس طرح سے انسان بھول گیا؟ سب سے پہلے تو بائی forgetting the covenant with him and disbelieving in him. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان جو ہے وہ جو وعدہ الست کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی بھول گیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ریمائنڈرز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ who he is. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ who he is، اللہ تعالیٰ کون ہے. اور انسان کے بارے میں بھی بتایا کہ انسان کیا چیز ہے، ہماری کمزوریاں، ہماری جو ویکنیسز ہیں، ہماری جو فلاز ہیں ہمارے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں تاکہ ہم یاد رکھیں کہ وہ کون ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ہمیں اس کی کیسے عبادت کرنی ہے. اینڈ بائی forgetting his worship، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندہ کیسے بھول کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول کے. جو ایمان بھی لے کر آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا. تو جس رب نے ہمیں بنایا ہے، جس کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا پرپس ہے، ہم نے کسی اور چیز کو پرائرٹائز کر لیا اور اس کی عبادت کو پرائرٹائز نہیں کیا. عبادت صرف اور صرف صلاح نہیں ہے، all kinds of worship کی بات ہو رہی ہے. عبادت کے سینس میں یہاں پر، بلکہ مجھے ورشپ کا شاید ورڈ ہی نہیں لکھنا چاہیے، عبادت ان دا سینس آف سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبمٹنگ ٹو ہز کمانڈز. اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام اور حلال چیزیں بتائی ہیں ہمیں، تو جو حرام کہا ہے اس سے دور رہنا بھی is عبادہ in the sense of submission. ڈسٹریکشن ان ورشپ، کہ جو عبادت کرتے بھی ہیں وہ بھی ڈسٹریکٹڈ ہیں عبادت میں. پھر جو ہے اچھا، اور غرہ کا مطلب میں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ٹو بی فولڈ اور ٹرکڈ بائی سم تھنگ. تو کسی چیز سے، کس چیز سے آپ فول ہو گئے کہ آپ نے عبادت میں آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا. واٹ از مور امپورٹنٹ؟ not learning about his commands and not learning about him. نہ یہ پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، نہ یہ پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے جب جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے کیا کہا ہے. So we're supposed to be fulfilling our obligations and we're supposed to be fulfilling our purpose in life. So we need to know all this. We're distracted by wealth and children and love of dunya. کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں away from اللہ سبحانہ تعالیٰ. ما غرک بربک الکریم، کس چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے؟ اپنی جو وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ دنیا کی زینتیں، جو خوبصورتیاں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں تمہیں، ان چیزوں سے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. And then by disobeying him، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری باتیں پتہ ہوتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو ڈسوبے کرنا.
اینڈ ناٹ بینگ گریٹفل ٹو ہم، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا. تو آل آف دس از جو ہے forgetting who اللہ سبحانہ تعالیٰ is and forgetting his کرم on اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ یہ جو آیت ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے آج، یعنی قرآن از ٹائملیس. ہر وقت کے لیے قرآن جو ہے نا وہ ایک the message، یعنی اکارڈنگ ٹو دا ٹائم وہ میسج جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے، کہ آج کل کے ٹائم کے لیے بھی بہت ایز بیفور اٹ از ریلیونٹ. آج مسلم ورلڈ کو دیکھ لیں، جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں اسلام کس طرح سے پریکٹس کیا جاتا ہے. ہماری شادیوں کو دیکھ لیں کیسے ہوتی ہیں، ہماری بزنسز کیسے ہوتی ہیں، ہماری پالیٹکس کیسے ہوتی ہے، ہم جو ہے کس طرح سے دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کو بھول کے. انسان جو ہے جو ایون جو مسلمان ہیں مسلم کنٹریز میں جنرلی جا کے صرف آبزرو کریں اگر مسلمانوں کو، تو the way they're living اپنے رب کریم کو بھولے ہوئے ہیں. پھر انسان جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایون مسلمان کہتے ہوئے بھی اس وعدے کو بھولے ہوئے ہیں اپنے رب کو. اینڈ دے ڈونٹ ٹیک گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ تدبر نہیں کرتے، قرآن پہ تدبر نہیں کرتا انسان. مگر اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پریز، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پریز بھی کیا ہے، ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دینے کا وعدہ بھی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. And remember also the time when your Rabb said اگر تم جو ہے شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہیں میری سزا جو ہے وہ بہت سیویئر ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد بھی رکھتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. So remember me and I will remember you, and be thankful to me and do not be ungrateful to me. اور پھر اتنی پیاری ون آف مائی فیوریٹ آیاز فرام دا قرآن، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا تھوڑی دیں گے. اتنی فل آف ہوپ ہے یہ آیا، اور اتنی پیاری، اتنا پیار اور رحمہ ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ نساء میں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. And why would Allah punish you if you are thankful and if you believe? And Allah is الشاکر and العلیم. یہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، کیوں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے کر آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ تو الشاکر اور العلیم ہے. اور پھر جیسے کہ نمرہ نے کہا بھی کہ part of his fairness towards his Lord is that he thank no one other than Allah for his blessings, nor forget them, nor use them to defy him, nor praise for his provisions anyone other than him. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الکریم کی ایکسپلینیشن مکمل کرنے سے پہلے چند احادیث ہیں اس نام سے ریلیٹڈ، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اور بہت ساری احادیث ہیں، ایکچولی بہت ساری احادیث ہیں، بہت مسنون دعاؤں میں بھی یہ نام الکریم آیا ہے، مگر سب کچھ مینشن کرنا پاسبل نہیں ہے. دعائیں تو میں بالکل نہیں مینشن کر پاؤں گی، تو جو تھوڑی سی احادیث میں ہی ہم مینشن کروں گے. مگر آپ لوگ بھی نوٹ کیا کریں اب جو ہے مسنون دعاؤں میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نام کتنے آتے ہیں. ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہیں، تو ان کو اب آپ کو میننگز بھی پتہ ہیں، تو ان پہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے کہ اس دعا میں یہ نام کیوں آیا ہے یہ بھی سوچا کریں آپ، کہ ہم کیوں اس نام سے پکارے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس دعا میں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا honor itself is wealth and nobility is in the fear of Allah. الحسب المال والکرم التقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں the believer is naively noble and a stingy person is deceitfully treacherous. یعنی مومن جو ہے وہ بھولا بھالا اور کریم ہوتا ہے because he is generous، اتنا سخی ہوتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف بھی بنا لیتے ہیں. مگر یعنی لوگ اس کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. مگر جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا مال بچا لیا، میں نے بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کنجوس شخص ہوتا ہے وہ دھوکے باز اور دغا باز ہوتا ہے. تو جو اس طرح سے اپنا مال بچا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنا مال اس طرح سے بچا لیا، مگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریز نہیں کیا ہے.
پھر ہم یہ حدیث بتائیں آپ لوگوں کو، جب اللہ تعالیٰ کا نام الستیر اور الحی کیا تھا ہم نے، تو یہ حدیث اس کی بات کی تھی ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. اور اس کی یہی جو حدیث ہے اس میں ایک اور بھی ویریشن ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم ستیر بھی ہے اس کے اندر ایک اور حدیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا شبہ تمہارا جو رب ہے وہ حی ہے، بہت حیا والا ہے اور کریم ہے اور ستیر ہے، ستر کرنے والا ہے، اور بندہ جب اس کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ، noble character is among the deeds of جنہ. اس نام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ریوارڈ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، گناہ کو چھپا کے معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الکریم کے میننگ میں ہے کہ بہت ہائی ویلیو والا، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اور ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے، اور جو ہمارے پاس بھی جو آنر، جو عزت، جو نوبلٹی، جو شرف، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جو بھی چیز آنریبل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اگر جنراسٹی کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ جنرس کون ہوگا؟ اور اگر یہ بولیں کہ الکریم کے میننگ میں ہے کہ the one who's free of defects and defaults، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ free of defaults، free of flaws کون ہوگا؟ and to him belong all perfection in every matter. تو یہ ہے ہمارا رب الکریم الجواد. اچھا، اس کی میں نے پروناؤنسیشن جو ہے وہ دونوں طرح سے دیکھی، الجواد اور الجواد. عربس کو، عرب ٹیچرس کو اپنے میں نے دونوں طرح سے پروناؤنس کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اینڈ اس کو میں نے ریسرچ بھی کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ واٹ اٹ سیمز لائک کہ دس از اے میٹر آف ہاؤ اٹ از پروناؤنسڈ. یعنی کہ ڈائلیکٹس کا کچھ ڈفرینس لگ رہا ہے مجھے مگر مجھے کسی نے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا ہے کہ اس میں شدہ جو ہے وہ کیوں ہے، کیونکہ اس کی روٹ میں نہیں ہے دو واو. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام الجواد، the magnanimous, the one who gives generously. اس کی جو دلیل ہے وہ میں پہلے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ نام جو ہے حدیث میں آیا ہے اور قرآن میں نہیں آیا ہے یہ نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ کریم یحب الکرم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایگزالٹڈ کیریکٹرز ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، جو معالی الاخلاق ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. اینڈ ہی ڈیٹیسٹ پیٹینس. اور ایک اور اسی کی ویریشن دوسری حدیث میں آتا ہے وجواد یحب الجود. تو یہ جو ہے اس کی دلیل ہے یہ والی حدیث. اوکے، تو ہز جنراسٹی، اللہ تعالیٰ کی جو جنراسٹی ہے وہ انریسٹرکٹیڈ ہے، لمٹ لیس ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ انسٹاپیبل ہے، دیتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف دیتا ہے بلکہ جو کرم، جو جود کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے. ہی لوز جنراسٹی. یہ وہ صفات ہیں دونوں ناموں میں، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ صفات لے کر آئیں. اس کی میننگ میں ہے ہیوی رین اور ڈاؤن پور، بہت تیز موسلا دھار بارش، بہت تیز بارش. باؤنٹی، جنراسٹی، فری گیونگ، منیفیسنس، کرم، سخا کا جو میننگ ہے اس کے اندر آتا ہے. دین ٹو اڈورن، بیوٹیفائی، ایمبیلش، گارنش، یہ میننگز اس کے اندر آتے ہیں. اینڈ حسن دینا کسی چیز کو، تحسین کرنا کسی چیز کی. ٹو گیو انکریز، المزید، کسی چیز کو انکریز کرنا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس نام کے روٹ سے ایک اور ورڈ آتا ہے جو آپ لوگ جس سے بہت اچھی طرح فیملیئر ہیں، جو کہ بیوٹی کے سینس میں آتا ہے. بیوٹی کے لیے جو ورڈ آتا ہے، جود کی تو ہم بات کر رہے ہیں، مگر ایک ورڈ ہے جو آپ لوگ بہت یوز کرتے ہیں، جمیل. نہیں، اسی روٹ سے آتا ہے جمیل، اس روٹ سے نہیں آتا ہے. اس روٹ سے آتا ہے ایک ورڈ جو آپ لوگ بہت یوز کرتے ہیں رمضان حفظ کے اسٹوڈنٹس. ناٹ جدید، جمال. ناٹ جمع، تجوید. ویری گڈ، تجوید.
यस, तजवीद के मीनिंग में है टू ब्यूटिफाई, ओके, टू ब्यूटिफाई द वे दैट यू रिसाइट द कुरान, यानी कि लेटर्स को आप उसके हक और मुस्तहक देकर आप जो है जब अदा करते हैं, जब उसको उसकी सिफात जो लेटर्स की हैं और जो उसका सही मखारिज है उनसे जब अदा करके हम कुरान को पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं तजवीद के साथ, यानी कि ब्यूटिफाई करके कुरान को पढ़ना। करेक्टली जब कुरान को पढ़ते हैं तो उसको ब्यूटिफाई करने की बात होती है। तो ये याद रखिएगा कि तजवीद और जूद जो है, जो अल्लाह ताला की इतनी सारी जनरॉसिटी की बात हो रही है, तो वो इट्स फ्रॉम द सेम रूट एज तजवीद, जब हम कुरान को करेक्टली पढ़ते हैं। ओके, एक और हदीस है इसी नाम के बारे में, एंड जो पिछली हदीस थी वो भी सही हदीस है, ऑल्सो दिस वन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह ताला तय्यब है और तय्यब को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं तय्यब से, और ही इज क्लीन, ही लव्स क्लीनलीनेस। इन्नल्लाह एंड करीमुन युहिब्बुल करम व जवादुन युहिब्बुल जूद, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तय्यब हैं, तय्यब चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, और करीम हैं और करम से मोहब्बत करते हैं, और जवाद हैं और जूद से मोहब्बत करते हैं। अम, अच्छा, हर तरह की अगर हम जनरॉसिटी को देख लें, लोग जिस जिस तरह से सखी हो सकते हैं, जो जो चीज़ें स्पेंड कर सकते हैं, हर चीज़ को सोच लें, और सब कुछ कंबाइन कर लें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टिल द एंड ऑफ टाइम, हर तरह की सखा को कंबाइन कर लें, तो वो सब कुछ अल्लाह ताला के आगे कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ द जनरॉसिटी ऑफ पीपल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज जनरस। अल्लाह ताला की जो जनरॉसिटी है, इट रीचेस अक्रॉस टाइम, लैंड, सी, स्काइज, एवरीवेयर। अल्लाह ताला की जनरॉसिटी हर जगह पहुंचती है। लोग जो है, अगर हमारे साथ कोई कुछ नहीं, अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगे, तो हम फिर उसके साथ थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि नहीं, मुझे पता है कि ये आई विल ट्रीट देम नाउ विद दिस नॉलेज, कि ये जो है ना इस तरह से मुझे उन्होंने ट्रीट किया है। तो मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ लोग कुफ्र भी करते हैं, क्या क्या अल्लाह ताला के बारे में कंप्लेन भी करते हैं, डिसोबे करते हैं, अल्लाह ताला देता चला जाता है, तो उनको देता चला जाता है, देता चला जाता है। जब इंसान जो है वो जनरस होते हैं, मीन दे जनरस टुवर्ड्स वन अनदर, अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ भी एक दूसरे के साथ भला कर सकते हैं, तो इट इज़ बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें वो तौफीक दी, वो चीज़ दी जो हम स्पेंड करें। अल्लाह ताला ने हमें इंस्पायर किया, और अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, और इतना खुला दिल दिया हमें कि हम जो है वो स्पेंड कर सकें, वरना हम नहीं कुछ स्पेंड कर सकते अल्लाह ताला के बगैर। हम वो चीज़ जो हम जिसको अपना समझते हैं, वो चीज़ भी हम स्पेंड नहीं कर सकते अल्लाह ताला के बगैर। और एक चीज़ ये कि जब लोग कभी कंप्लेन करते हैं कि अल्लाह, मैंने दुआ की और मैं इतने अरसे से दुआ कर रही हूँ, मेरी दुआ पूरी नहीं होती है, अल्लाह मेरी दुआ नहीं पूरी करते, तो इट्स लाइक व्हेन पीपल कंप्लेन लाइक दिस, इट्स लाइक दे आर मिसिंग द पॉइंट, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कोई दुआ, यू नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट और एग्जैक्टली एज यू वांटेड और व्हेन यू वांटेड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जनरॉसिटी में कोई कमी है, कि वो देना नहीं चाह रहा, बल्कि इट माइट नॉट बी द राइट टाइम, इट माइट नॉट बी द राइट थिंग दैट यू आस्किंग फॉर। और हो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हमें याद रहे कि हमने कितनी दुआएं की थी जो कि पूरी नहीं हुई, अगर हमें कोई दुआ याद हो अपनी पास्ट की, तो बहुत सालों के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे याद करके बोलें कि बहुत कितना अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बिकॉज लेटर ऑन वी माइट अंडरस्टैंड, वी माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड कि वो चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं थी, अल्लाह ताला गिव मी समथिंग बेटर देन दिस। तो when अल्लाह ताला डज नॉट होल्ड समथिंग फ्रॉम अस, इट इज आउट ऑफ हिज जनरosity, even his holding, his withholding is also out of his generosity. He's still being extremely generous. Al-Jawaz का मीनिंग है to be generous even towards a rival or somebody who's less powerful. To be generous towards someone less powerful or towards a rival. It is a lofty and virtuous character. अच्छा, हमें ये बात पता है कि दुआ जो है, दुआ करना इस इबादा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में कितनी जगह जो है हमें दुआ करने का हुक्म दिया, डायरेक्ट कमांड से दुआ करने के, कुरान में कई जगह, और दुआओं को प्रेज किया है, लोग किस किस तरह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बताया है, प्रॉफिट्स की दुआएं बताई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम दुआ करें। इस नाम की मीनिंग में ये है कि बगैर मांगे देने वाला, जो बगैर मांगे दे, मगर इस नाम की मीनिंग में ये भी है कि अल्लाह ताला दुआ करने वाले से खुश होता है, और जो है, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता उससे अल्लाह ताला नाराज होता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ who does not ask Allah he becomes angry with him. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. اور ہمیں قرآن کی آیتوں سے بھی پتہ ہے یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے, اس کو انکریز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے. his treasure do not diminish when people ask him. ایک حدیث ہے جو اس نام کی میننگ میں بتائی جاتی ہے یہ, اور یہ کہ جو شخص کے جود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا دیتے ہیں, ان کو کیسے ریوارڈ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ کہیں بنجر زمین کی طرف سے کہیں جا رہا تھا بنجر زمین میں سے, تو اس نے دیکھا کہ ایک بادلوں میں سے ایک آواز آتی ہے بادلوں میں سے کہ اریگیٹ دا لینڈ, اریگیٹ دا گارڈن آف سو اینڈ سو, کہ جا کے فلاں فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو یہ سنا اس شخص نے, اور وہ بادل جو ہے وہ آسمان میں تیرنا شروع ہو گیا, اور وہ ایک مخصوص جگہ پہ گیا اور پتھریلی زمین تھی, وہاں پر بادل برسنا شروع ہو گیا, بارش ہونے شروع ہو گئی, اور اسے اسٹریملٹس نکلنے لگے, ندیاں اس میں سے نکلنے لگیں. اور اس آدمی نے جلدی جلدی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ پانی کہاں کہاں جا رہا ہے. پانی پہنچا ایک باغ میں, اور وہاں پہ جو باغ کا جو باغبان تھا وہ جو ہے کام کر رہا تھا, وہاں پہ اس نے جلدی جلدی پانی کو جو آتے ہوئے دیکھا, تو اس نے ایسے چینلز بنا دیے, اس نے پانی کو جو ہے اپنے اس کے پودوں پہ پہنچ جائے, اس کی فصل پہ پہنچ جائے وہ پانی. تو یہ کام کرنے لگا جلدی جلدی. یہ شخص دیکھتا رہا, پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہ اس نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے. تو جو پہلا بندہ تھا یہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں, اس نے بولا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو یہ جو پہلا بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے ماجرا دیکھا تھا کہ ایسے بادلوں میں سے آواز آئی اور بادل چلتا ہوا آیا اور ایسے بارش ہوئی اور تم تک یہ پانی پہنچا, تو تم ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا تم پہ جو ہے وہ کرم کیا ہوا ہے, اتنا تمہارے جو فصل ہے اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کیا ہوا ہے. تو یہ جو باغبان تھا یہ کہتا ہے کہ ایسے تو میں کچھ نہیں کرتا, مگر آپ نے مجھے یہ سب دیکھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میری فصل ہو رہی ہوتی ہے, جب میری فصل ہو جاتی ہے تو میں ایک ایسٹیمیٹ لگاتا ہوں, اور 1/3 جو اس کا ہے حصہ وہ میں صدقے میں دے دیتا ہوں, اور پھر 1/3 جو ہے وہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں, اپنے پر خرچ کرتا ہوں, اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہوں, اور 1/3 I put it back in the garden, میں واپس اپنے بزنس میں انویسٹ کر دیتا ہوں 1/3. تو he still used to invest in his business, he still used to spend on himself, مگر وہ سب سے پہلے صدقے کے لیے پیسے الگ کر لیتا تھا ایگزیکٹلی ایک جتنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے اس کی جود جو تھی دیکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ریوارڈ کیا تھا کہ اس کی رزق جو ہے وہ اس میں برکت رہے ہمیشہ. What is the difference between جود اینڈ کرم؟ جود اینڈ کرم یہ دونوں نام ہیں, ان کے ساتھ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام الکریم اور الجواد, الکریم الاکرم اور الجواد, اس میں جو ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں. اچھا, کرم جو ہے اٹ مے بی ڈن ان ریٹرن آف اے گڈ ڈیڈ, اور یعنی کرم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی جیسے کہ ہاں یعنی جواد کی میننگ میں بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کو, جیسے کہ ابھی ہم نے سٹوری دیکھی کہ اس کو ریوارڈ ملا تھا بیکاز آف ہز جود, مگر یہ اس کے میننگ میں یہ ہے کہ جو اگر ہم نے کوئی ایک نیکی کی اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لیٹر پڑھتے ہیں اس کا 10 اجر ہوتے ہیں. پھر رمضان میں جو ہمارے ریوارڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. ڈفرینٹ موقع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ریوارڈز کو بڑھا دیتے ہیں, کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ریوارڈ بڑھا سکتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کا ریوارڈ زیادہ ہے, پھر مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ریوارڈ اور زیادہ ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ریوارڈ جو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سیم ڈیڈ وہی عمل ہے مگر اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. الکریم انکریزز دا ریوارڈ فار گڈ ڈیڈز. اللہ تعالیٰ الکریم الاکرم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں جتنا ہم نے مانگا اس سے بہت زیادہ دیتا ہے. اینڈ دین ہی gives a lot when we ask. اس نام کے میننگ میں نوبلٹی بھی ہے, he honors us and he forgives us, یہ میننگز ہے اس کے. الجواد میں he gives without being asked, he gives a lot, اور he gives without us deserving or in return of a good deed.
جود از گریشیس گیونگ، گیونگ وداؤٹ بینگ آسکڈ، گیونگ ان ابنڈنس. جیسے کہ کسی کے بن مانگے اگر آپ نے اس کی ضرورت دیکھی اور آپ نے ان کو دے دیا، ان پہ اسپینڈ کر دیا کہ ان کو ضرور یہ چیز چاہیے ہوگی، اور وداؤٹ having to go through the humility of asking، کہ ان کو جو ہے نا مانگنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی ان کو، اور آپ نے اس سے پہلے ہی دے دیا. اینڈ giving a lot when being asked. اچھا، یہ دونوں جو ورڈز ہیں جود اور کرم، یہ دونوں جو ہیں گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری گڈ وے آف انڈرسٹینڈنگ دیز نیمس، کہ جود الخیل کہتے ہیں تیز گھوڑے کو، جود الخیل تیز گھوڑے کو کہتے ہیں، اور کرم الخیل اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو کہتے ہیں. تو جود اور کرم کا ڈفرنس آئی تھنک بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ڈفرنس ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، تیز گھوڑا اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا، جیسے اس میں جو فرق ہوگا. تو ونس اگین، karam, giving a lot when asked, and karam may be done in return of a good deed, and al-kareem increases the reward for good deed. Allah al-kareem al-akram gives more when asked, اور he honors us and he forgives us. یہ میننگ ساری الکرم میں ہے. جود کی میننگ میں ہے is gracious giving, giving without being asked, giving in abundance, giving a lot when being asked and more than expected. Giving, he gives a lot, he gives without us deserving it or in return of a good deed. How to live by the names of Allah. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں؟ Let the effects of his blessings be visible on you. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی نیت سے جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کریں تو آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا. یعنی سادگی اپنی جگہ ہے، میں ایکسٹراویگنس کی بات نہیں کر رہی، میں شو آف کی بات نہیں کر رہی بالکل بھی، مگر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو شکر کر کے اچھی طرح سے استعمال کریں. جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو شکر کر کے اچھی طرح سے استعمال کریں. یعنی نو نیڈ ٹو لیو miserably when Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you. اور اس میں صرف مٹیریل چیزوں کی بات نہیں ہے، آلسو اللہ تعالیٰ has blessed you with intelligence، تو اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کریں اور شکر کے ساتھ استعمال کریں. نالج دی ہے تو اس کو اسپریڈ کریں، اس کو لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں. جو اسکل دی ہے آپ کو اس کو استعمال کریں. آپ کو اگر اچھے رشتے دیے ہیں، لیٹ blessing be visible on you by being good to them. ان کے ساتھ آپ اچھے سے رہیں، ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں جو آپ کو اچھے اچھے رشتے دیے اللہ تعالیٰ نے. اور یعنی ان میں اس طرح سے برکت بھی آئی. آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی ابیلٹی دی ہے، تو اس کی بھی let it be visible on you. No need to be miserable when Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you. Then اللہ تعالیٰ is al-Kareem, so we should ask him. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ al-Kareem اتنا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دینے پہ بہت زیادہ، مانگنے پہ بہت زیادہ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت سارا مانگیں. We should also be forgiving and generous. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ should be forgiving and generous to us. This is what we want. We make dua for. So we should also be forgiving and generous. We should also give honor. Give honor. How should we give honor? اس طرح سے کہ honor your guests، اپنے جو مہمان ہیں ان کو honor کریں، اپنے neighbors کو honor کریں. Honor the Quran. How should we honor the Quran? Honor the Quran. قرآن کریم ہے نا، تو قرآن کو بھی honor کریں by reading it, by understanding it, by reading it correctly. اور یہ دیکھیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک میں قرآن کو سمجھنے میں نے ٹائم نہیں لگایا، صحیح طریقے سے پڑھنے میں نے اس کو پرائرٹائز نہیں کیا. تو اس چیز کو آپ پرائرٹائز کریں. Then honor yourself. اپنے آپ کو عزت دیں. honor yourself کہ یہ کیا ایسا لباس ہے جو مجھے یہ is this according to my کرم کہ میں جو ہے یہ کپڑے پہن کر باہر جاؤں. is it یعنی یہ میرے آنر کے حساب سے ہے یہ بات کہ میں ایسی کانورزیشن میں شامل ہوں، یا ایسی چیز دیکھوں، یا ایسی چیز سنوں، ایسی جگہ جاؤں، ایسی کمپنی میں رہوں. یہ سب is it according to my honor. تو اپنی آنر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو بھی آنر کریں. Then have taqwa. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں،
ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ آل آف اس جو بنی آدم ہیں سب کے سب ہم ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب کے سب، ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے، سب جو ہے وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اور ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں ہمیں ڈفرینٹ بنایا ہے، سب ڈفرینٹ اسٹیچرس کے، ڈفرینٹ کلرس کے، ڈفرینٹ فیچرس کے، کہ ہم ایک کنٹری کے لوگوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کا ہوگا، یہ فلاں کنٹری کا ہوگا، ہم دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں فیچرس سے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی somebody یعنی ہم اس کو دیکھ کے بولیں کہ دس از اے بلیک مین، دس از اے وائٹ پرسن، دس از اے براؤن پرسن، ایشین لگ رہے ہیں، یہ جیسے اس میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، بالکل بھی یہ ریسس بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو ان کے اسکن کلر سے آئیڈینٹیفائی کریں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے، مگر ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ تقوی والا ہے جو۔ اور یقین مانو اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے۔ دین شو گڈ مورلس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گڈ مورلس کو پریز کیا ہے قرآن میں۔ اچھا، گڈ مورلس کیا؟ گڈ کیریکٹرسٹکس، اچھے اخلاق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اعلیٰ مکارم الاخلاق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی گڈ ایکشنز، ایسے ایکشنز جو کہ آپ کے اچھے ہیبٹس بن جاتے ہیں، اور ایسے ہیبٹس جو آپ کے اچھے مورلز بن جاتے ہیں، جو آپ کی کیریکٹر بن جاتے ہیں، جو آپ کا اچھا اخلاق بن جاتے ہیں، ہر وقت ایسے ایکشن کرنا کہ وہ آپ کی عادتیں بن جائیں، اور ایسی عادتیں جو آپ کا پھر اخلاق میں ٹرن ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم بہت ہائی جو عظیم کردار ہے تمہارا۔ اور ابن کثیر جو ہے وہ اس خلق عظیم کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ خلق عظیم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ he says الخلق العظیم من الحیا، اس میں آتی ہے حیا والاکرام والشجاع، اس میں کرم، حیا، کرم اور شجاع یعنی کرج، اور صفح والصفح یعنی کہ forgiveness اور حلم، اور کل خلق جمیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری جو کیریکٹرسٹکس تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ بعثنی بتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، verily Allah has sent me to perfect noble morals and complete good deeds۔ پھر honor your parents، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ پھر ڈونٹ تھینک اللہ اونلی وین اٹ پلیزز یو، ایسا نہیں کہ جب آپ کی مرضی کی چیز ہو رہی ہے تو ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے، بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر جب آپ کی مرضی کی چیز نہیں ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیسے کیوں ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ ایز فار مین جب اس کا جو رب اس کو اذا ما ابتلاه ربه، کہ اس کا جو رب ہے جب اس کو ٹیسٹ کرتا ہے by being generous to him and favors him، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے by giving him، اس کو دے کر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب ایسا ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے by taking from him or withholding from him، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، میری رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کیا۔ تو جو ہے دونوں صورتوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کین ٹیسٹ یو بائی گیونگ یو اینڈ اللہ تعالیٰ کین ٹیسٹ یو بائی ود ہولڈنگ فرام یو، دونوں طرح سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور کبھی بھی کمپلین نہیں کرنی ہے۔
Have Jood with money, with time, with your nafs, with your connections, with your knowledge. just جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو bless کیا ہے وہ چیزیں جو ہے آپ استعمال کریں. ایون ود یور کنیکشنز کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں بیکاز یو نو سم ون ہو کین ہیلپ دیم, تو جو ہے یوز کریں اپنی کنیکشنز کو بھی. اور جب کسی کے لیے کوئی فیور کریں, جب آپ جود کریں, اگر پریکٹس کریں تو کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کو لوگ تھینک یو بولیں گے یا جو ہے even don't even ask them to make dua for you in return of a favor کہ میں نے آپ کے لیے کیا, اب آپ میرے لیے دعا کریں. never ask anything in return. only ask Allah کہ آپ نے دعا کے لیے نہیں, you don't do good deeds for people, you don't do good deeds to get dua from people, you do good deeds to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ he who is favored by another and says to his benefactor jazakallahu khairan, may Allah reward you indeed, praise the benefactor satisfactorily. تو یعنی جزاک اللہ خیرن کہنا ہے آپ نے, not جزاک اللہ is not enough. یعنی جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ may Allah give you a return. جزاک اللہ خیرن پورا اس طرح سے جیسے کہ حدیث میں مینشن ہے اس طرح سے آپ نے بولنا ہے. اچھا, جود کا جہاں پر یہ بات ہے تو بہت بہترین موقع ہے جود اور کرم پریکٹس کرنے کا. رمضان بہت قریب آ رہا ہے, اپنی رمضان کی تیاریوں میں آپ لوگ جو ہے یہ اہتمام بھی کریں کہ یو کین شو جنراسٹی. اس طرح کے موقع دیکھیں کہ جب بھی دیں تو بہت ہی کھلے دل سے دیں, اور کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں. نیور تھنک, یہ والا ورڈ ہی یوز کرنا چھوڑ دیں کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں, بلکہ یہ سوچیں کہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے استعمال کیا, سو دیٹ I can be of use, I can be of some use. اور خوب کھلے دل سے دیں. تو انشاء اللہ بہت ساری جنراسٹی کا مہینہ آ رہا ہے. اور اچھا یہ بتائیں, بفور وی موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ, یہ بتائیں کہ کیا ہم رمضان کریم کہہ سکتے ہیں؟ سیکنگ اللہ میں بہت دفعہ یہ ڈسکس ہو چکا ہے, تو آج چلیں پھر سے اس کو ریوائز کرتے ہیں. ہم رمضان کریم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اور؟ اچھا, رمضان کریم میں نے خود بھی یہ شیئر کیا تھا ایک دفعہ پہلے آئی تھنک, کہ جو ہے آئی تھنک شیخ قاسم الحکیم اور شیخ صلاح اور بھی شاید اور کافی سارے لوگوں کی یہ ویڈیوز ہیں اس پہ کہ رمضان کریم کے بارے میں, کہ شیخ صالح العثیمین جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں القواعد المثلیٰ, ان کا فتویٰ ہے یہ کہ رمضان از ناٹ کریم, اللہ از کریم. تو اس کو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں, بٹ ایکچولی یہ جو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عرش کو بھی کریم کہا ہے جو کہ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی, رسول کریم کہا ہے جبرائیل علیہ السلام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول کریم کہا ہے. تو کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا. زیادہ تر نام اللہ تعالیٰ کے ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. رمضان کو کریم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اس کی نا ایکچولی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ شیخ صالح العثیمین کا جو فتویٰ تھا اس کے اوپر بیس کر کے لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے, بیکاز شیخ صالح العثیمین said it کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے. مائی شیخ یوز ٹو سے کہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, and he used to give a lot of proofs. بٹ شیخ صالح العثیمین کا جو یہ فتویٰ ہے اٹ واز ٹیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اوکے, اٹ واز ٹیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ. کوئی ان سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان forgives me, رمضان از کریم اینڈ رمضان forgives me. تو شیخ صالح العثیمین نے اس کو رسپونڈ کیا تھا کہ رمضان از ناٹ کریم, اللہ از کریم. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہی از ٹیلنگ یو ناٹ ٹو وش رمضان, ناٹ ٹو سے رمضان کریم, جو ہمارے سپر مارکیٹس میں بھی لکھا ہوتا ہے اور ہر جگہ جو ہے تیل کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے رمضان کریم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وی کین سے رمضان کریم. میں اس کی جو ہے جو ایکسپلینیشن ہے, جو کلیریفیکیشن ہے, انشاء اللہ میں سیکنگ اللہ میں شیئر کرتی ہوں کل صبح میں. تو رمضان کریم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو کریشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں when it's in reference to اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے because nothing is comparable to اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب وہی نام مخلوق کے لیے آتا ہے تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اوکے, تو رمضان is a month
out of the 12 months of Allah subhanahu wa ta'ala, it is a blessed month. بہت کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس منتھ میں، اور ہم رمضان کریم کہہ سکتے ہیں، رمضان مبارک بھی کہہ سکتے ہیں اور کریم بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے نہیں کہہ سکتے ہیں، ثنا، سائرہ اینڈ ایوری بڈی جنہوں نے نو بولا تھا کہہ سکتے ہیں. اوکے میں پروف شیئر کر لوں گی انشاءاللہ. Benefit of the study. What is the benefit of learning Al-Asma al-Husna? Al-Asma al-Husna سیکھ کے ہمیں کیا benefit ملتا ہے؟ You fulfill the need of your soul. آپ کی جو روح کی جو طلب ہے اس کو پوری کرتی ہے معرفت اللہ. اوکے میں ابن القیم جو کہتے ہیں، میں اس کو انگلش میں ہی بتاتی ہوں. If anybody wants translation تو میں ٹرانسلیٹ کر دوں گی، otherwise I'll move forward. بہت دفعہ ہماری کلاس لمبی اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ میں انگلش میں اور پھر اردو میں اور پھر I'm trying to get to you with all the languages I know, and these are the only 2 languages I know, اور کچھ عربی بھی، تو اس لیے بھی لمبی ہو جاتی ہے کلاس. اوکے تو ابن القیم کہتے ہیں and the souls have no need for anything greater than their need to know their Lord and Creator, which can only be done by knowing His names and attributes. For the more a servant knows about them, the more they will know about Allah, and the more they will seek Him. The closer they will be to Him, the more they are unfamiliar with them, the more they will be ignorant about Allah, the more they will be disliked by Him, the more they will be distant from Him. For the servant's position with Allah is in accordance to Allah's position with them. Their affair of journeying to Allah through His names and attributes is incredible, and what it opens up is incredible. جو اللہ تعالیٰ کا مقام آپ کے آگے ہوگا، آپ کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا ہی اونچا ہوگا. آج کے دعا ٹپ: Be grateful and Allah will increase you. اچھا اس کے لیے میں while I was preparing تو مجھے ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ بلکہ ابھی کرتے ہیں. Let's do this right now and I will do it again, but I did it when I was preparing also. Imagine you woke up the next morning with only the things that you made dua for. کہ آپ نیکسٹ ڈے اٹھتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں اور آپ کے پاس صرف وہی ہے جس کی آپ نے دعا کی ہے، and you have nothing else. تو یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا بچ جائے گا. What are you left with؟ کہ جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آپ کو جو چیزیں دی ہیں نا، you will realize کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں جس کی آپ نے دعا بھی نہیں کی تھی، اور you don't even realize کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، یہ کتنی بڑی. unless we lose those things ہمیں نہیں ان چیزوں کی قدر کا پتہ چلتا ہے. تو اس شکر کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کرم کی توقع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ ہم گریٹفل ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہم گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں انکریز کرتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو جب when you have gratitude، تو سب سے پہلے جو آپ کو سکون مل جاتا ہے نا، جو گریٹیٹیوڈ میں جو سکون ہوتا ہے، دیٹ از، مجھے تو لگتا ہے کہ وہیں سے آپ کا ریوارڈ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کہ جو کنٹینٹمنٹ آپ کے دل میں آ جاتی ہے when you focus on your blessings. اینڈ جہاں پہ آپ نے جو ہے ناشکری شروع کی، جہاں پہ آپ نے ناقدری شروع کی، وہاں پر جو آپ کو بے چینی اور جو فیلنگ آپ کے دل میں آ جاتی ہے نا، وہیں سے آپ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ will increase you. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever among you wakes up physically healthy, feeling safe and secure within himself with food for the day, it is as if he acquired the whole world. تو ہمارے پاس تو سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے کہ الحمد للہ if we have good health and we are secure in our homes. اور پھر اس دن کا رزق سے تو کتنا زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، کہ ہم کبھی کبھی یہ جو ہے عورتیں یہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کیا پکے گا. اینڈ it is such a ایسا اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہم اس بات کی کمپلین کریں کہ ہمارے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں پکانے کے. We have so many things and we can cook all of them at the same time as well sometimes. جو آئیڈیاز آ رہے ہیں ہم سب بھی بنا سکتے ہیں، مگر جو ہے اس کی کمپلین کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، ہمارے پاس تو بہت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت زیادہ کرم کیا. We have reached the end of our class، اور ہم جو ہے سوال کرنے کا بھی تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، مگر I will give you homework. اس سے پہلے ہم نیکسٹ نیم کا کوئز کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ہم جنراسٹی کے نیمز کر رہے ہیں. ہم نے یہ 3 نام آج کرے، الاکرم، الکریم اینڈ الجواد، اور الوہاب ہم کور کر چکے ہیں گروپ میں.
کل ہم جنروسٹی کے سیٹ میں سے ہی نام ایک اور نیا نام کریں گے جو انٹروڈیوس ہوگا. اس کے بارے میں آپ کو جو ہنٹ دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے حدیث جبرائیل میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. پہلے یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. تسنیم، بہت دنوں کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے. احسان کے ساتھ، ویری گڈ. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت احسان کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا نیکسٹ نام کیا ہوگا؟ المحسن. جزاک اللہ خیرا. Let me give you a trophy. Hang on. I don't know, آپ کو وائن دے رہا ہے وہ، پتہ نہیں کیوں. I'll give you something easy. Okay. جزاک اللہ خیرا. المحسن. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل اللہ تعالیٰ کا نام کریں گے. ہماری اگلی جو کلاس ہے وہ 23 فیبروری کو ہوگی اور آئی ہوپ ایوری بڈی ول اٹینڈ. بہت ہی لو اٹینڈنس تھی آج اور میں بہت ہی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہوں جب میں اتنی لو اٹینڈنس دیکھتی ہوں تو بٹ سبحان اللہ کیا کر سکتے ہیں. نیکسٹ کلاس آئی تھنک 22 کو فاؤنڈنگ ڈے ہے اور 23 کو آپ لوگوں کا آئی ایم شیور میسیجز آئیں گے کہ ہسبینڈ گھر پر ہیں اور بچے گھر پر ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں. ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم اسپینڈ کریں پورے ویکینڈ پہ. لیٹ دم بی فلفلڈ. آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ 2 گھنٹے کلاس کے لیے مل جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، دس ول بی آور لاسٹ کلاس بفور رمضان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اٹینڈ کریے گا. اور اب میں آپ لوگوں کو ہوم ورک بتاتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو ویڈیوز ضرور دکھائیے جو میں بہت محبت سے اپنے سارے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں. اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف لو ان اٹ آلسو. تو بچوں کو دکھائیں اور بچوں کو بتائیں کہ اپنے فادر سے بھی شیئر کریں وہ خود سیکھ کے. تو ساری مسلم امہ جو ہے should learn about the names of Allah. Okay, what is our homework? اچھا, what can we do so that we are not distracted from Allah al-Kareem? اس کے جو ہے ایڈوائز دیں. کچھ اگر آپ کو حدیث میں سے پتہ ہے, کچھ قرآن میں سے پتہ ہے, any آیا that you can think of کہ how can we not be distracted from Allah al-Kareem, and کوئی quote ہو by a scholar, something you learned from another teacher, something that آپ کی طرف سے کوئی ایڈوائز ہے, anything is welcome. مگر پچھلی 2-3 کلاسز سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ہوم ورک جو ہے وہ اتنے بہت زیادہ سسٹرز نہیں ریڈیلی کرتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وائی از دس سو دیٹ یو جیسے کلاس ختم ہو تو ہم جو ہے نا بالکل اس کلاس سے ایگزٹ ہو کر پھر ڈسٹریکٹ ہو جائیں, دنیا میں واپس لگ جائیں. ایسا نہ ہو, تھوڑی دیر کلاس کے بارے میں سوچیں, تدبر کریں, آپ کا ذہن جو ہے اس طرف اسی جو ہے فیلنگ کے ساتھ رہیں تھوڑی دیر تک ایٹ لیسٹ, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آل دا ٹائم. تو اور پھر جو بھی آپ لوگوں کی فیلنگس ہوں گی, جو بھی ریفلیکشنز ہوں گے, وہ اس سے دوسری سسٹرز بھی بینیفٹ کریں گی. اینڈ سب سے پہلے جو سوچتا ہے جو وہی دے آر دی فرسٹ ونس ٹو بینیفٹ فرام اٹ. تو ان شاء اللہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور گروپ میں شیئر کر لیں. اینڈ آئی ول بی ویٹنگ فار یور آنسرز. ٹھیک ہے, اینی کویسچنز اور وی کین اینڈ دا کلاس. Okay, Mona, what do you love? The homework? Okay. Okay. Are there any questions? Yeah, we can end the session. ساری چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی سب کچھ. چلیں then. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا میجی and everybody who attended.